नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कनातु सलफिया की जानिब से मैं हूँ अब्दुल खालिक भट्टी। मोहतरम दोस्तों, प्यारे भाइयों, मैंने इस चीज़ को ये ज़रूरत महसूस की कि अपने भाइयों तक इस बात को पहुँचाया जाए कि बनु उमैया ख़ानदान और बनु हाशिम ख़ानदान, इनकी आपस में कोई नफ़रतें नहीं थीं, कोई अदावत नहीं थी, बल्कि रिश्तादारियाँ थीं, मोहब्बतें थीं आपस में। यह रवाफ़ज़ का, शिया का गलत प्रोपेगेंडा है जिससे हमारे अहले सुन्नत हजरात भी मुतासर हैं और आज भी बनु हाशिम और बनु उमैया को एक दूसरे का दुश्मन गर्दानते हैं। हालांकि आप उनकी तारीख पर नज़र दौड़ाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश से पहले भी रिश्तेदारियां थीं, अल्लाह के रसूल की अपनी बेटियों की भी रिश्तेदारियां थीं, और उसके बाद भी वाक़या करबला के बाद भी बनु हाशिम और बनु उमैया ख़ानदान, इनकी आपस में रिश्तेदारियां थीं। और यहाँ तक कि यजीद की जो बीवी है उम्मे मोहम्मद, वो जाफ़र ख़ानदान की हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी पोती थी। हज़रत जाफ़र हज़रत अली के जो भाई हैं, उसकी जो पोती है वो यजीद की बीवी है। और मेरी बात सुने मोहतरम दोस्तों, भाइयों, हमारे मुआशरे में क्या मशहूर किया गया है? यजीद शराबी है, यजीद नशई था, जवारिया था, सारा दिन बस शिकार करता रहता था, और हर किस्म की बुराई इन राफजियों ने उसके अंदर डाल दी हुई है। आप ईमानदारी से बताएं, अगर बनु हाशिम ख़ानदान जो अहले बैत में से हैं, क्या जो उनका मुकाम था, मर्तबा था, जो उनका ईमान के हवाले से जो आला रुतबा था, उनका ये म्यार था कि वो अपनी बेटी जो है वो यजीद जो शराबी था, नशई था, बेनवाज था, आवारा किस्म का शिकार करने वाला इंसान था, वो उसके साथ अपनी बच्चे क्यों जो वो शादी कर देंगे? आज के इस दौर में मैं और आप ये पसंद नहीं करते कि किसी नशई के साथ अपनी बेटी की शादी कर दें, किसी जवारिये के साथ कर दें, किसी बेनमाज के साथ कर दें। आज हम पसंद नहीं करते, तो वो अहले बैत के घराने ने ये इस तरह की कोई हरकत की होगी, अल्लाह माफ़ फरमाए। कतई ऐसा नहीं था, यजीद के अंदर कोई ऐसी खराबी नहीं थी जो इन्होंने मशहूर कर दी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके जो बेटे थे अब्दुल्ला बिन जाफ़र, उनकी जो बेटी थी उम्मे मोहम्मद, उसका यजीद के साथ किस तरह रिश्तेदारी, वो थोड़ा सा आपको मैं नक्शा के हवाले से समझाता हूँ ताकि आपको ये बात ज़हन नशीन हो जाए। तो सबसे पहले भाई देख लें, इस शजरा नसब के साथ साथ एक दीनी मालूमात भी हासिल कर लें। ये इस्लामी तारीख लिखने का तरीका है 4/10/1444 हिजरी यौमुस्सलासा, मंगल का दिन। तो आइए भाई, हम अब्दुल्ला बिन जाफ़र की बेटी उम्मे मोहम्मद का जो है वो थोड़ा सा सिलसिला नसब समझ लें। ये है जी अबू तालिब, अल्लाह के रसूल के चाचा हैं। इनके 4 बेटे और ये 2 बेटियां हैं। उम्मे हानी जबाना 2 बेटियां हैं, और ये 4 बेटे हैं, तालिब, अकील, जाफ़र और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तालिब जो है ये कुफर की हालत में ही फौत हुए, गज़वा बदर में कैद भी हुए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गज़वा बदर में कैद हुए, अल्लाह के रसूल के चाचा, फिदिया दे के रिहाई हुई, बाद में ये कुफर की हालत में फौत हुए। इस तालिब की वजह से ही हज़रत अली के वालिद को अबू तालिब कहा जाता है। ये अकील और उम्मे हानी, ये जो 2 बहन भाई हैं, अकील और उम्मे हानी, ये फतह मक्का के बाद इन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। जिस तरह वो रवाफद और शिया जो है वो इतराज करते हैं ना बनु उमैया ख़ानदान के ऊपर, वो कहते हैं ना जी ये तुलाका हैं और इन्होंने तलवार के डर से इस्लाम कबूल कर लिया फतह मक्का के बाद, और इनकी इतनी अहमियत नहीं, फलां फलां। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर यही उनका म्यार हम पकड़ के तो ये बनु हाशिम ख़ानदान के ऊपर लगा दें कि इन्होंने भी तो फिर बाद में फतह मक्का के बाद तलवार के डर से इस्लाम कबूल किया। लेकिन हम ऐसी जुर्रत नहीं करते, ये सिर्फ एक इल्ज़ामी बात की है। अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसी घटिया सोच से कि जी तलवार के डर से सहाबा किराम ने इस्लाम को कबूल कर लिया। ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। ना ही बनु उमैया ख़ानदान की ये उनकी शान में तनकीस करनी चाहिए
کہ وہ طلاقہ ہیں، تلوار کے ڈر سے حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، نہ ہی اس خاندان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے۔ اور بہرحال یہ ضمناً بات بتا دی میں نے کہ حضرت عقیل اور حضرت ام ہانی انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کیا، یعنی طلاقہ میں تھے۔ اور یہ جو دو بھائی ہیں جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں چھوٹے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت جعفر طیار یہ ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ ہجرت حبشہ میں 2 جوڑے مشہور تھے۔ پہلا جوڑا حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ، یعنی اللہ کے رسول کی بیٹی عثمان اور رقیہ کا ایک جوڑا، اور حضرت جعفر اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، یہ 2 جوڑے تھے جو ہجرت حبشہ کر کے حبشہ کی طرف گئے۔ پھر حبشہ ملک میں حضرت جعفر طیار کی وہ بڑی مشہور تقریر جس کی وجہ سے ان کی بڑی شہرت ہوئی، تو پھر وہاں پر ہی حبشہ کے اندر یہ غزوہ خیبر تک رہے، یعنی 7 ہجری تک حضرت جعفر وہاں پر رہے۔ اور یہ ان کے بیٹے محمد اون اور عبداللہ، یہ وہ عبداللہ ہیں جن کی بیٹی کی شادی یزید کے ساتھ ہوئی، یہ وہ عبداللہ ہے۔ تو یہ تینوں بیٹے حبشہ میں ہی ہوئے ان کے۔ اور پھر جب یہ 7 ہجری کو آئے، ضمن تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ 7 ہجری کو آئے، 8 ہجری کو اللہ کے رسول نے غزوہ موتا میں ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، وہاں پر شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو میں نے دیکھا کہ جیسے جانوروں کے یہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے پروں سے اڑ رہے ہیں اور جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو طیار کہہ دیا، یعنی عربی زبان میں طیارہ کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، تو طیار اڑنے والے، جعفر طیار، اس لقب ہی ایسا ان کا مشہور ہو گیا کہ طیار کے نام سے پھر مشہور ہوئے۔ تو پھر غزوہ موتا یہ 8 ہجری کو ہوا۔ 8 ہجری کے بعد جو ان کی بیوی تھی اسماء بنت امیس، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے اسماء بنت امیس سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد بن ابی بکر۔ یہ محمد بن ابی بکر وہی ہے جس نے بلوائیوں کے ساتھ مل کے، یہ تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں اس کی، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے نا جی، 2 سال خلافت کا دور رہا ان کا، اس کے بعد پھر یہ جو اسماء بنت امیس ہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت علی سے، حضرت علی اور اسماء بنت امیس، یعنی اسماء بنت امیس کی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کم و بیش 3 سال رفاقت رہی۔ اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی حضرت علی کے ساتھ اسماء کی۔ پھر یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے نا محمد، یہ بچپن سے لے کے، یعنی 2 سال ان کی عمر تھی، 3 سال جب یہ حضرت علی کی پرورش میں آگئے، پھر ان کی یہ پرورش کا نتیجہ تھا کہ یہ اس گروہ میں چلے گئے جو بلوائی سوچ رکھنے والے تھے، اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ 30 افراد لے کے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کی داڑھی بھی کھینچی۔ پھر ان کے ہی حمایتیوں نے، جیسے ابو اشتر نخعی، کنانہ بن بشر وغیرہ لوگ تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ وہی پھر محمد بن ابی بکر ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ ان کو پھر حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں مصر کا کمانڈر بنا دیا تھا، مصر کا گورنر۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور پھر ان کی وہ شہادت ہوئی اور مصر کے اوپر حضرت امیر معاویہ کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ مختصر تھوڑا سا ضمن یہ میں نے آپ کو بتا دیا اسماء بنت امیس کے حوالے سے، کیونکہ وہ جعفر طیار کی بیوی تھی تو ضمن یہ تھوڑا سا ان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو اچھا پیارے بھائیو، یہ جعفر طیار کا جو بیٹا ہے عبداللہ، اس کی شادی ہوئی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب سے۔ یہ زینب جو ہیں یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔
اب ان دونوں کی اولاد اون محمد ہوا، اون اور محمد یہ دونوں واقعہ کربلا میں شہید ہوئے، اور ان دونوں کا عبداللہ اور زینب کی اولاد میں سے ایک کے بیٹے کا نام تھا معاویہ۔ اب یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ معاویہ کا نام رکھا جانا کیا یہ ان کی محبت کی نشانی نہیں ہے بنو ہاشم خاندان کی؟ اگر یہ لوگ معاویہ کے نام سے نفرت کرتے ہوتے تو اپنی اولاد کا کبھی بھی نام معاویہ نہ رکھتے۔ بہرحال عبداللہ کی ایک دوسری بیوی سے، ایک تو بیوی ان کی ہے زینب جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، انہوں نے ایک دوسری شادی، دو بیویاں ان کی اور تھیں، ان بیوی میں سے ایک بیوی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام محمد۔ یہ ہے جی ام محمد۔ ام محمد جو ہے ان کے لیے رشتہ مانگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے عبداللہ سے رشتہ مانگا، اور یہ وہ لوگ ہیں عبداللہ بن جعفر، یہ وہ بزرگ یعنی وہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو ذہنی طور پر ان کی حمایتیں اپنے یعنی بنو ہاشم خاندان سے ہٹ کر بنو امیہ خاندان کے ساتھ ان کی حمایتیں تھیں، اور پھر اسی طرح گو کہ حالانکہ ان کے اپنے بیٹے یہ واقعہ کربلا میں شہید ہو رہے ہیں لیکن یہ خود نہیں وہ میدان کربلا میں گئے تھے۔ اور اسی طرح یہ جو عقیل ہیں، ضمناً یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ جو عقیل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہاں تک تھے کہ انہوں نے مکہ مدینہ چھوڑ دیا اور مستقل شام کے علاقہ میں چلے گئے اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہی بقایا زندگی گزاری۔ جس طرح یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا کے بعد ساری زندگی یزید کے گھر میں ہی گزاری ہے، اور شام کے علاقے میں ہی ان کا مقبرہ بھی وہاں پر ہی ہے جہاں پر یزید وغیرہ اور بنو امیہ خاندان کی قبریں ہیں۔ ان کا مقبرہ آج بھی شام کے علاقہ دمشق میں ہے۔ انہوں نے بھی بنو امیہ خاندان کی طرف ہی زندگی گزاری، عقیل نے بھی اپنے بنو ہاشم خاندان کو چھوڑ کے شام چلے گئے، یعنی اتنا پیار تھا ان لوگوں کا۔ اور پھر یہ عبداللہ جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی ام محمد کی شادی بھی یزید کے ساتھ کر دی۔ تو یہ اتنی رشتہ داریاں، ضمناً تھوڑا سا ہے کہ یہ بھی سمجھ لیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بہن تھی اروا ام جمیل کے نام سے، ام جمیل کنیہ تھی، اروا ان کا نام تھا۔ تو ان کی سورہ لہب کے اندر تبت یدا ابی لہب و تب کے اندر جو ابو لہب کا واقعہ آتا ہے نا کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، تو وہ جو ان کی بیوی ہے اس کا نام تھا ام جمیل۔ ام جمیل جو ہے یہ حضرت ابو سفیان کی بہن ہے، حرب کی بیٹی ہے، یعنی بنو امیہ خاندان سے تھی ام جمیل۔ اور شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ اس کی ام جمیل کی شادی ہوئی ابو طالب کے بھائی ابو لہب کے ساتھ۔ یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ خاندان کی تو اللہ کے رسول سے بھی پہلے قربتیں تھیں، پھر اللہ کے رسول نے اپنی تینوں بیٹیاں بنو امیہ خاندان کو دیں، اور اس کے بعد پھر مزید آگے رشتہ داریاں یزید کے ساتھ بھی دیکھ لیں، یعنی یزید کے سسر تھے عبداللہ، اور یزید کا دادا سسر تھا یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ مختصر تعارف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے جو ہم نے آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ تاریخی علم رکھا ہے یہ ہمارے لیے نفع مند بنائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔